बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं अपने बड़ों का, अपने मोहसिनों का, क्योंकि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि आज उनकी बदौलत हमें एक इस्लामी घराने में पैदा होना नसीब हुआ, इस्लामी सल्तनत में रहते हैं, इस्लामी ममलुकत में रहते हैं और हम अपने बुज़ुर्गों की दीनी खिदमात का ज़िक्र कर रहे हैं। अब मैं मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब साहिब आपकी जानिब बढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन दो बातों पर रोशनी डालें कि बड़े बड़े मनसब पेश किए गए, बड़े बड़े ओहदे पेश किए गए, लेकिन इन बुज़ुर्गों ने एक ही नारा बुलंद किया, अल-फ़क़्रु फ़ख़्री, अल-फ़क़्रु फ़ख़्री, कि किसी और को दे दे, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने फ़ख़्र इस बात पे महसूस किया फ़क़ीरी के अंदर, उन्होंने इसको अपनाया और उन्होंने इस कौल को भी अपनाया। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि आईन जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी। और सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि इतनी इस्तिकामत और हक गोई कैसे आई? आपने फरमाया कि मैंने अपने मुक़्तदियों से ज़ाती ताल्लुकात नहीं बनाए, मैं उनकी तरफ चाय पीने नहीं जाता, खाना खाने नहीं जाता, मैं उनसे ज़ाती अगर मरासिम बनाना शुरू कर दूँगा तो फितरत ये है कि मैं उनके लिए नरम गोशा इख्तियार कर लूँगा। बात जब दीन की आती है तो सिर्फ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है। तो आप हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँचाएँ कि अल-फ़क़्रु फ़ख़्री, वो कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए। आज का तो आदमी कहेगा कि अजीब बात है, जब हर चीज़ मिल रही है तो उसे अपना लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है उन्होंने दुनिया के मनसब को नहीं लिया? उनकी नज़रें जो हैं वो कहाँ पर थी? देखिए कि मुफ्ती साहब बहुत अहम तरफ आपने इशारा फरमाया और ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये हमारे अकाबरीन का एक ख़ासा रहा। एक मैं समझता हूँ कि उनकी जो इम्तियाज़ की वजह है बड़ी बुनियादी, वो ये रही कि उन्होंने दुनिया में रहे लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं बस। वाह वाह, बहुत ये इतनी बड़ी बात है कि आज का आलिम दीन और तालिब इल्म भी अगर इस बात को समझ ले कि वो इस दुनिया में रहेगा ज़रूर, लेकिन उसमें जो रहेगा वो सिर्फ़ रब रसूल की मोहब्बत और रज़ा रहेगी, तो आप आज भी देखेंगे कि काया पलटते हुए देर नहीं लगेगी। जैसे आपने अभी किबला से सवाल करने से पहले कुछ शख्सियात का तज़किरा फरमाया, उनके नाम सुनकर उनकी वो जो ज़िंदगी के पहलू थे जिस तरफ आपने इशारा किया, जब वो जहन में आती हैं तो यकीन करें इंसान लरज़ के रह जाता है कि ये सख्तियाँ पहाड़ों पे भी गुजरी होती तो पहाड़ भी अपनी जगह पे कायम न रहते। लेकिन ये जो लोग थे बज़ाहिरन कमज़ोर जिस्म के मालिक, लेकिन उनके अंदर वो फौलादी ताकत जो इरादे की थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इरादे का और अज़्म का जो पुख्ता पन अता किया था, ये वो था जो उन्हें खड़ा किए हुए था और उन्हें खड़ा रख रहा था। बहुत से ओहदों की पेशकश हर दौर में हुई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला को देख लें, इमाम मालिक को देख लें, लेकिन ये हाकिम वक्त के सामने हक़ को बयान करने के लिए डट के खड़े रहे। क्यों? जब आप मनसब ले लेते हैं तो मनसब आपके पाँव की बाज़ दफ़ा बेड़ियाँ बन जाता है, मसलहतें आपके आड़े आना शुरू हो जाती हैं और फिर आपको कहा जाता है कि नहीं, रियासत के लिए इस वक्त चूँकि ये स्टांस ज़रूरी है, सो इसलिए आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें अपने आप को। तो हमारे अकाबरीन ने इस बेड़ी को भी अपने पाँव में नहीं आने दिया कि कहीं हमें ये ना कह दिया जाए कि ओहदे का तकाजा ये है, मनसब का तकाजा ये है, या आप रियासत के पे रोल पे हैं तो आप रियासत की बात करें। हमारे बड़ों ने हमें बताया कि नहीं, हम किसी के पे रोल पे नहीं हैं, हम मदीने वाले ताजदार के पे रोल पे हैं, हम उन्हीं की निगाहों से जाम पी के यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें तो बस उन्हीं का आस्था प्यारा है। और कुरान अजीज़ ने ऐसे लोगों के लिए ही कहा, ला यखाफून लौमत लाइम, ये किसी की मलामत की परवाह नहीं करते हैं। और ये जो ताकत और जज्बा इनमें आ रहा है, कुरान अजीज़ ने इसको भी वाज़े कर दिया। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, सिर्फ कहा नहीं ज़ुबान से, क्योंकि सिर्फ काल वाले नहीं हैं, ये हाल वाले भी हैं। जब कह दिया कि रब हमारा अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए और हर चीज़ को इसकी रास्ते में जो रुकावटें आई कुर्बान करते चले गए। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह उनकी तरफ अपने फरिश्तों को भेजता है, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, वो बेखौफ भी हो जाते हैं, बेगम भी हो जाते हैं। और हम अपने जुमला काबरीन को देखते हैं, वो बेखौफ भी थे, बेगम भी थे, न लालच उन्हें किसी मनसब का
اس منصب تک لے جا سکا اور نہ ہی حکومت وقت کا خوف انہیں ان عہدوں کو قبول کرنے پہ آمادہ کر سکا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کا فقط ایک مقصد تھا اور وہ تھا اعلاء کلمت الحق، اللہ رب العزت کے دین کا صحیح پیغام وہ دنیا تک پہنچانا، بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوئے، بغیر کسی سٹیٹس کو کا شکار ہوئے۔ اور اس کے لیے یقیناً یہ جو قربانی انہوں نے پیش کی شاید ہم لفظوں میں سمجھا نہ پائیں اپنے ویورز کو، لیکن یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج تو امن کمیٹی کی ممبرشپ پہ ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے جو ہیں ان کو ٹھکرایا کہ نہیں، ہمیں چیف جسٹس ہی نہیں چاہیے، ہمیں مدینے کی فقیری چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی وہ جو گدائی ہے وہی نصیب رہے، وہ حضوری نصیب رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے، علوم قرآنیہ پڑھنے پڑھانے، علوم تفسیر اور دیگر علوم دینیہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اور آج بھی ان ہستیوں کے اگر نام باقی ہیں، اور ایک مثال اگر آپ کے ٹائم کی گنجائش ہو تو دیکھیے لاہور شریف جو ہے یہ بہت ہر حوالے سے ایک اللہ نے اس کو بڑا رچ بنایا، بڑا امیر بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف انارکلی بازار ہے اور اس کے اندر ایک اپنے وقت کے حاکم وقت کی قبر موجود ہے، اور دوسری طرف چند کلومیٹر کے، بلکہ کلومیٹر بھی شاید ایک آدھی ہوگا اس کے ڈسٹنس پہ ایک اللہ کے فقیر کا مزار پر انوار ہے۔ یہ اتنا ڈسٹنس نہیں ہے، ایک اپنے وقت کا حاکم ہے جس کا توتی بولتا تھا، جس کا سکہ چلتا تھا، جس کی ابرو کے اشارے پہ قانون بنتے بھی تھے، قانون ٹوٹتے بھی تھے، بظاہراً طاقت کا منبع اور سرچشمہ وہ ذات بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جو فقیری میں زندگی گزار گئے، وہ جو غزنی سے چلے اور شہر لاہور میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آج دونوں قبروں سے فرق واضح ہوتا ہے۔ وہ جو وقت کا حاکم تھا آج اس کی قبر پہ ویرانے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو وقت کی فقیری کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر گئے، قرآن پڑھا گئے، حدیث پڑھا گئے، مسجد بنا کے نمازیں پڑھا گئے، دین کی تبلیغ کر گئے، ان کے مزار پر انوار پہ 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، نماز پنجگانہ بھی جاری ہے، اور ایک عظیم الشان وہاں پہ علمی انسٹیٹیوشن بھی قائم ہے جہاں علمی فیضان بھی بٹ رہا ہے، روحانی فیضان بھی بٹ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ بہت ہے کہ ہمیں خالص ہو کر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، اور اس کام میں پھر کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال بھی ہمارے سامنے واضح ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کیا یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا، تو وکیل جو تھا وہ چاہ رہا تھا بچانا اور جج بھی چاہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کا وہ جو جوش جذبہ تھا وہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہی وہ ہوں جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کی پاداش میں پھر کالے پانی کی سزا کو قبول کر لیا، موت کو گلے لگا لیا، لیکن اللہ کے دین کا جو صحیح پیغام تھا اس کو کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں کی بیڑی نہ کسی منصب کو بننے دیا، نہ کسی خواہش کو بننے دیا، ان کی آرزو، ان کی تمنا زندگی بھر ایک ہی رہی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کیا جائے۔ بالکل اسی طرح بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ نواز چشتی صاحب، ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، جو آبا گزرے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ایک پرامن فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اسلام پر عمل کرتے ہیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، اسلامی تعلیمات کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے، تو وہ جب وہ زندگی بسر کرتے رہے تو انہوں نے عاجزی کو اپنایا، منصب کو ٹھکرا دیا، اور وہ یہی نعرہ لگاتے رہے الفقر فخری، کہ ہمارا جو فخر ہے وہ فقیری کے اندر ہے۔ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک کیا پیغام پہنچائیں؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تخت سکندری کو وہ دیکھتے بھی نہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی۔ سبحان اللہ۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین سے وابستہ ہو گئے اور اس دین کے لیے مخلص ہو گئے، انہوں نے پھر دنیا کے عہدوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے دنیا کے عہدے چھوڑ کر اس فقیری کو اختیار کیا، جس فقیری کے اندر انہوں نے پھر دنیا پر حکومت نہیں کی بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ جس طرح قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہزاروں سلطنتیں بدلی، ہزاروں حکومتیں بدلی،
نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ یہ داتا علی حجویری لاہور شہر کے اندر کہ آج بھی ان کی حکومت باقی ہے۔ اس لاہور شہر کے اندر کتنے مہاراجہ حکومت کر کے گئے، مغلیہ خاندان کے کتنے چشم و چراغ اس نے دیکھے۔ راجہ رنجیت سنگھ کو اس نے دیکھا، اس کو انگریزوں نے دیکھا، یہاں پر بہت کچھ ہوا، لیکن کسی کے آج قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے، اور اگر قبروں کے نشان ملتے ہیں تو یہاں پر جانے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ جن کے آبرو کے اشارے سے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، وہ آج ان کی قبروں کی حالت یہ ہے کہ دیکھ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ایک حکم پر کایا پلٹ دیتے تھے پورے شہر کی، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور داتا علی حجویری کے مزار پر جائیں، آپ صبح جائیں شام جائیں، آپ کو دیوانوں کا ایک میلہ لگا ہوا نظر آتا ہے۔ ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں، ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ بے شک وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ کا جو رشتہ ہمیں وہ دے کے گئے ہیں، اسی رشتے پر آج باقی ہیں۔ اگر ہم اسلاف کے اندر بات کریں کہ جنہوں نے اپنے عہدوں کو چھوڑا، ان کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان کے اندر ایک مثال آپ کو نظر آئے گی، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سمنان ایران کا علاقہ ہے، اور آپ محض 15 سال کے یا 17 سال کے ہیں، آپ تخت نشین ہوئے، اور عدل و انصاف اور مرکز علم و حکمت اس وقت وہ علاقہ آپ نے بنا دیا، اور ایک حد نگاہ تک آپ کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ہوا یہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے جن سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال ان ہیروں کو چن لیتا ہے، اور پھر زمانے کے اندر وہ حدیث پاک کے اندر جو مفہوم ہے کہ رب ذوالجلال حضرت جبریل امین کے اندر کو فرماتا ہے، اے جبریل کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ تو حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جبریل اعلان کر دے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی اس سے محبت کر، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان ہر صاحب شعور اس کو سنتا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی وہ سننے والے تھے وہ ان کے ساتھ قیامت کی صبح تک محبت کرتے رہیں گے۔ تو بات کر رہا تھا حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو زیارت ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ جائیں اور جا کے ہند کے اندر لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑا، وہ سلطنت بھی چھوڑی، بادشاہت بھی چھوڑی، فقیری کا لباس پہنا، اس فقیری کو جو ہے وہ قبول کیا، اس کو پہنا، اور آپ آ گئے کن کے پاس؟ حضرت جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان سے آ کے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ پھر وہ جو وقت کا بادشاہ تھا، اگر وہ اس بادشاہت کے اندر رہتا تو آج شاید کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا، کیونکہ ایران کے اندر کتنے بادشاہ گزرے، کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ لیکن آج جب بھی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ادب کے ساتھ ہمارے پلکیں جھک جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا۔ اس سے بعد اگر اور بھی مثالیں آپ دیکھیں تو ہمیں قریب کے زمانے کے اندر مثالیں بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ جس خاندان سے ہیں، آپ کے خاندان کا ایک تعارف ہی کافی تھا آپ کو عہدوں کے لیے، کہ آپ جن کے بیٹے ہیں وہ حضرت عبدالعلی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تحریک آزادی کے بھی رہنما آپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق رہا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ان کی تاریخ کے اندر آتا ہے
کہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تایا جان تھے، وہ بمبئی کی جس جامع مسجد کے اندر آپ خطیب تھے، وہیں پہ وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت قائد اعظم نے ان سے ایک بات کہی کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہندو ہے، اس کو مسلمان کرنا ہے تو آپ نہیں کرنا۔ تو ان کے ہاتھوں وہ مسلمان بھی ہوئے، اور حضرت قائد اعظم کا جو پہلا نکاح تھا وہ بھی حضرت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تایا جان نے پڑھایا۔ تو بات بہرحال ایک اور طرف نکل گئی، تو حضرت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو ڈرایا گیا، دمکایا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، بلکہ وہ جب آپ لے کے آئے 1974 کے اندر قادیانیوں کے خلاف آپ نے مہم کا آغاز کیا، تو بہت سارے بند آپ کے سامنے باندھے گئے، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جان جانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے تو یہ جان جانا بھی ہمارے لیے سعادت بن جائے گی۔ وہ سامنے طوفان بھی کیوں ہو تو وہ نہیں ڈرتے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ تو ڈرتا ہے اندیشہ طوفان سے کیا، تو ڈرتا ہے اندیشہ طوفان سے کیا، تو نا خدا، تو بحر، تو طوفان اور تو ہی ساحل ہے۔ واہ واہ۔ تو حضرت شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہم نے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبلہ علامہ صاحب، اور آپ کو بھی میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، آپ بھی بڑے قریب سے ان کو جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی بھی وقت کے ان ظالموں کے خلاف، طالبان کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہا تھا، تو ایک مرد مجاہد تھا جس کو ڈاکٹر سرفراز نعیمی کہتے تھے، اس نے دین حق کا پرچم اٹھایا، اس کی پاداش کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ نے جو حق گوئی اور بے باکی ہے وہ علم نہیں چھوڑا۔ وہ اقبال نے کہا تھا آئین جواں مردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ بہت خوبصورت چشتی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ صرف گفتار نہیں، انہوں نے کردار کو بھی اپنایا ہے۔ تو ناظرین، اس خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد۔